मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आज फिर से मौका बख्शा कि आप सबके साथ मिलकर खुदा की जिंदा आवाज़ को मैं सुन सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। और उसके बाद पास्टर लियाज साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मौका दिया कि मैं आपके सबके साथ मिलकर खुदा के कलाम में से सीख सकूँ। जैसे कि हवाला पढ़ा गया है पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब उसकी पहली 7 आयत, और इसका जो टॉपिक बनता है वो है खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो अब्दी हयात है, हयात अब्दी है और हमेशा की ज़िंदगी का मंबा है। हम इसमें से सीखेंगे कि पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थियस की कलीसिया के जो उनको ख़त लिख रहा है, पहले ख़त में वो ये लिख रहा है कि अब आए भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ। यानी कि वो पहले जब इस कलीसिया में गया होगा उसने यीशु अल मसीह के बारे में उनको खुशखबरी सुनाई होगी कि खुदा का बेटा जिस पर आप ईमान लाओगे तो हमेशा की ज़िंदगी पाओगे। इसलिए उसने कहा कि मैं फिर से उस खुशखबरी को जताए देता हूँ, तुम्हें याद दिला देता हूँ कि जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो कलाम को सुनते हैं वो फौरी उसी टाइम तौबा भी कर लेते हैं, यीशु मसीह को कबूल भी कर लेते हैं अपने नजात दहिंदा होते हुए, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब उनकी पैरवी नहीं की जाती, जब खुदा के खादम उनके पास नहीं जाते, वो भूल जाते हैं। पौलुस रसूल ने जितने खत लिखे ज्यादातर उसने खत इसलिए लिखे कि ज्यादातर वो लोगों से और उन फकीर फरीसियों से और उन लोगों से छुप कर वो खत लिखता रहा, क्योंकि उसको कैद में डाल देते थे। क्योंकि ये खुदावंद यीशु अल मसीह की खिदमत करते हुए लोगों को दूर दूर जाकर जो कलीसिया बनाता था उसके वसीला से इसको जो है लोगों को इसको कैद में डाल दिया जाता था। लेकिन उसकी वो खिदमत उसने रोकी नहीं, बल्कि अपने खतों में लिख लिख कर अपने शागिर्दों को भेजता था कि इनको ये सुनाओ, ये करो, ये बात करो, उनको जताओ, उनको बताओ, और वो खतों के जरिए से अपनी खिदमत को जारी रखता था। वहां लिखा है कि उसने आप लोग दे चुका हूं जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। वही लोग जो उस पर कायम रहते हैं मेरे अजीजों, वो यीशु अल मसीह के नक्शे कदम पर भी चलते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को भी ढाल लेते हैं। दूसरी आयत में उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते के शर्त है यहाँ पे कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। ये उन लोगों के लिए है जो वक्ती तौर पर तो मसीह को कबूल कर लेते हैं, लेकिन मेरे अजीजों उनकी जिंदगी में वही काम जो यीशु मसीह को कबूल करने से पहले के थे, अगर वो काम आज भी उनकी जिंदगी में है तो पौलुस रसूल उनको लिखता है कि उनका ईमान लाना क्या है, बेफायदा है। तीसरी आयत में कहता है चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब हयात किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, हमारे गुनाहों के लिए मुआ। क्यों? क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम इंसान होते हुए दुनिया की ख्वाहिशात में घिर जाते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने आज तक किसी की आजमाइश नहीं की। इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में फंस कर आजमाइश में पड़ जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मैं या आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिसमें आप फंस कर गुनाह में गिर जाते हैं। मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में कौन सी ख्वाहिशात हैं जो गुनाह का बायस बन जाती हैं। इसलिए उन ख्वाहिशात को खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को अपने आगे रखें और गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मुआ। उसमें कोई गुनाह नहीं था, हालांकि उसको आप सब जानते हैं कि खुदा का वो इकलौता बेटा था। अगर वो चाहता तो सलीब पर बहुत सारे खुदा अपने बेटे के लिए फरिश्तों को भेज सकता था, उसको बचा सकता था, लेकिन वो उस अजली प्लान को पूरा करने को था कि हमारे गुनाहों के लिए वो मुआ जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम जब उस पर ईमान रखते हैं
تو اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ یسوع المسیح نے جب ہمیں بچا لیا ہے اور جب ہم نے توبہ کر لی ہے تو یہ جو جسم ہے، فانی جسم جو ہے، اس نے موت جب لینی ہے تو ہم بھی یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھیں گے، لیکن تب جی اٹھیں گے جب ہم یسوع المسیح کو اور اس کے نقش قدم پر، اس کے کلام پر ہم اس پہ چلیں گے، تب ہم جی اٹھیں گے۔ ہم اس میں آگے اور بھی اسٹڈی کریں گے، یہ 15واں باب ہے، اس میں سے ادھر ادھر میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ 15ویں باب میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے نفسانی جو جسم ہے اس نے جب موت لی تو کس طرح سے وہ جلالی بدن ہوگا، ہم سیکھیں گے اس میں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کتاب مقدس کے مطابق وہ پیشن گوئیاں جو نبیوں نے پہلے ہی پیشن گوئیاں پیش کی تھی کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یسوع مسیح نے اپنے جسم کے بارے میں، ہیکل کے بارے میں اس نے بات کی تھی کہ اگر میں اس ہیکل کو بھی گرا دو گے تو میں تیسرے دن اس کو اٹھا کھڑا کروں گا، لیکن لوگ نہیں سمجھ سکے وہ کون سی بات کر رہا ہے۔ وہ اپنی بات کر رہا تھا کہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا میں۔ تو میرے عزیزو، اور لکھا ہے اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ یہ جب خط لکھا گیا تھا، خط لکھا جا رہا تھا، تو یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا اور پھر سب رسولوں کو، یعنی کہ یسوع مسیح ان سب کو دکھائی دیا جب وہ جی اٹھا۔ تو میرے عزیزو، 8ویں آیت میں پالوس رسول اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ دیکھیں، یہ خدمت ہے پالوس رسول کی۔ آپ اس کے خطوں میں پڑھیں، وہ اپنے آپ کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں ادنا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ خدا یسوع المسیح کی بات کرتا رہا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جہاں جہاں اس نے کلیسیا بنائی ان کی فکر کرتا رہا، ان کو پانی دیتا رہا، کلام کے وسیلہ سے ان کو روٹی دیتا رہا، ہمیشہ کی زندگی کی روٹی کلام میں سے ان کو سکھاتا رہا، ان کی فکر کرتا رہا۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہمیں تھوڑی سی عزت مل جائے، ہم تھوڑا سا کلام سیکھ جائیں تو ہم خادم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ لیکن پالوس رسول کی خدمت دیکھیں کہ نیا عہد نامہ میں جتنے خط لکھے ہیں پالوس رسول کے زیادہ خط لکھے گئے ہیں اس میں، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں تو رسول ہونے کے بھی لائق نہیں، کہ میں رسول کہلانے کے بھی لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ لیکن اس نے جب ستایا تھا تو اس میں ہم دیکھیں گے پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 12 اور 16 آیت میں کہتا ہے کہ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ آج اگر خدا آپ کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کرتا ہے، چن لیتا ہے، تو آپ کو دیانتدار سمجھ کر کرتا ہے، اور اس کی اس خدمت کو دیانتداری کے ساتھ آپ اس کو خدمت کو گزاریں، خدمت میں آگے بڑھیں۔ اور لکھا ہے اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے۔ کہتا ہے میں اس ٹائم بے ایمان تھا، میرے پاس ایمان نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیے، لوگوں کو ستایا، ان کو قید کرایا۔ لیکن کہتا ہے کہ جب میرے خداوند نے جو میرا طاقت بخشنے والا ہے خداوند یسوع مسیح نے، کہتا ہے میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ جب اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر۔ آج اگر خداوند نے آپ کو عزت بخشی ہے، آج خداوند نے اگر آپ کو خادم بنایا ہے، آپ کسی بھی خدمت میں ہیں، پرستار ہیں، آپ کسی بھی خدمت میں ہیں چرچ کی، تو اس کو دیانتداری کے ساتھ خداوند کی خدمت میں لگے رہیں، کیونکہ خداوند نے آپ پر نگاہ کی ہے، آپ کو دیانتدار سمجھ کر خدا نے آپ کو اس کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے پالوس رسول 14ویں آیت میں، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا،
کہتے ہیں یہ یسوع مسیح کا فضل ہے, یہ اس کی محبت ہے کہ میرے اوپر یہ اتنا بڑا فضل ہوا کہ اس نے مجھ پر نگاہ کی. حالانکہ وہ میں ستانے والا تھا, کلیسیا کو ستانے والا تھا, وہ اپنی اس ماضی کو نہیں بھولا. وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا فضل سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے چن لیا اپنی خدمت کے لیے دیانتدار سمجھ کر. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا, جن میں سب سے بڑا میں ہوں. اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں, سب سے بڑا میں ہوں جس کو وہ نجات دینے آیا. لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے, تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ ہوں. پالوس رسول نمونہ کہتا ہے اپنے آپ کو, تو میں ان کے لیے نمونہ ہوں جو گناہ گار ہیں. یہ بات کبھی نہ سوچے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں اور اگر میں توبہ کروں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے. اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آج میں توبہ کر کے اگر میں خدمت میں نہیں آتا, چلو چرچ میں ہی ریگولر ہو جاتا ہوں. وہ لوگ جو چرچ میں دیکھتے نہیں سالوں سال کرسمس پر یا ایسٹر پر آتے ہیں, وہ لوگ ہو سکتا ہے سوچتے ہو یہ بات. تو پالوس رسول ان کے لیے کہتا ہے کہ اگر آپ توبہ کر لیتے ہو, اور میں ان کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہوں کیونکہ میں بہت بڑا گناہ گار تھا. میں لوگوں کو ستاتا تھا. جو کلیسیا میں لوگ بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے تھے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اتنا جبرانہ طریقے سے آتا ہو کہ وہ کھینچ کے لے جاتا ہو کہ کیوں عبادت کر رہے ہو. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے نمونہ ہوں کیونکہ میں سب سے بڑا گناہ گار تھا اور میرے اوپر یہ فضل ہوا یسوع المسیح کا. تو آج بھی یسوع المسیح چاہتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا, حیات ابدی. یہ پہلا تیموتھیوس کا خط تھا اور اس کا پہلا باب اور 12 سے 16 آیت تھی. ان 4 آیات میں وہ اپنی زندگی کا بیان کرتا ہے کہ میں پہلے دیانتدار نہیں تھا, میں ایماندار نہیں تھا, میں بے ایمانی میں یہ کام کرتا تھا, لیکن جب ایمان لے آیا تو پھر کیا ہوا, اس نے زندگی پا لی, بلکہ زندگیاں بچا دی. آج خدا آپ کی زندگیوں سے بھی یہی چاہتا ہے, کیونکہ انسان کو اس نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا. یسایہ 7 باب اس کی 14ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہر ایک کو جس کو میں نے خلق کیا اپنے ہی نام کو جلال دینے کے لیے. آپ کو اگر خلق کیا ہے, پیدا کیا ہے, تو میرے عزیزو اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اس نے پیدا کیا ہے. اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم دنیا کی خواہشات میں گھر کر گناہ کرتے رہیں, کیونکہ گناہ جو ہے وہ موت ہے. موت کا ڈنگ کیا ہے؟ گناہ ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم موت کو, ہمیشہ کی موت کو اپنا لیتے ہیں. یہ طبعی موت کی بات یہاں پہ نہیں کرتی. بائبل ہمیشہ ابدی زندگی, ابدی موت کی بات کرتی ہے. یہ طبعی موت تو سب نے لینی ہے, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی بادشاہی میں گوشت اور خون کے ساتھ آپ داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے جسم جو گوشت اور خون ہے اس کے اندر, اس نے فنا ہونا ہے. یہ فانی جسم ہے. اس فانی جسم نے فنا ہونا ہے تو بقا کی زندگی ہم حاصل کریں گے, بقا, ہمیشہ کی زندگی. اس لیے میرے عزیزو آج ضرورت ہے ہمیں خداوند کے کلام پر غور کرنے کی. اور یہاں پہ اگر ہم واپس جائیں پہلا کرنتھیوں 15 باب 10ویں آیت میں, اور وہاں لکھا ہے لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں, اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا, بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی. یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ ان سب سے زیادہ محنت کی جو اس سے پہلے نبی گزر چکے تھے. اس نے کہتا ہے میں نے بہت محنت کی. ہو سکتا ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کی زندگی پہ غور کریں تو وہ سمندروں میں دریا اپنا اور جہازوں میں کتنے کتنے دن رہا, قید میں بہت سارے اس نے دن گزارے, اور کہتا ہے کہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی. انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا, بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا. وہ جو بات کر رہا ہے دیکھیں وہاں پہ خدا کے فضل کی, یسوع المسیح کے فضل کی بات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر خداوند نے آج اپنی خدمت کے لیے چنا ہے, مجھے چنا ہے, اور بھی خادمین ہیں, تو ایسے ہی نہیں چن لیا. اس نے ہمیں کچھ دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے چنا ہے. تو ہمیں بڑی دیانتداری کے ساتھ اس خدمت کو لے کر چلنا ہے.
محنت کی اور یہ میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے مجھ پر ہوا، بس خواہ میں خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان بھی لائے۔ ہمارا منادی کرنا، خوشخبری دینا یہی ہے کہ یسوع المسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر ہم اس کی 20ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی ہے، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ یسوع المسیح کے آنے سے پہلے میرے عزیزو جتنے لوگ مر چکے تھے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہیں وہ زمین میں نیچے اترے اور وہاں انہوں نے مردوں میں بھی اپنی اس خدمت کو گزارا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جب جی اٹھے تو پتال کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہ لوگ جو مسیح کو نہیں جانتے تھے، یسوع مسیح ان کے لیے بھی نیچے اترا، اور کوئی بھی اب کہہ نہیں سکتا کہ ہم یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔ وہ برا جو پاک ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں تھا، ایسا برا چاہیے تھا، اس لیے خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ کسی بھیڑ میں، کسی برے میں اس کی طاقت نہیں تھی کہ اس موروثی گناہ کو دور کرتا، موروثی گناہ جو پہلے آدم میں آیا۔ یہاں پہ جیسے لکھا ہے کہ آدمی ہی کے وسیلہ سے موت آئی، یعنی کہ آدم کے وسیلہ سے جو نفسانی جسم رکھتا تھا اس کے وسیلہ سے موت آئی، تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ مردوں کی قیامت کب آئی؟ جب یسوع المسیح نیچے اترے، جب نیچے اتر کر انہوں نے خدمت کی اور پھر جی اٹھے۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی اس محبت کے لیے، اس کے فضل کے لیے جو وہ ہم پر کرتا ہے۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ ابھی یہ جسم جو ہے یہ وہی جسم ہے آدم کا، کیونکہ مٹی سے خاکی ہے، خاک میں جانا ہے، اس میں ضروری ہے جانا۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ گوشت اور خون کے ساتھ آپ بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ تباہی جو ہے اس جسم کی، فانی جسم کی، یہ تو ہونی ہے، لیکن ہم اس کی خوبصورتی کے پیچھے، ہم اس کی بیماریوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دم سے تندرست ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، خداوند آپ کو تندرست بھی کرے گا، لیکن کیا اپنی روح کی کبھی کسی نے فکر کی ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ داغی ہو چکی ہے، داغ سے بھری ہوئی ہے؟ تو میرے عزیزو، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آئینہ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اس کو کیسے دور کرنا ہے؟ تو خدا کا کلام جو ہے وہ ایک آئینہ ہے ہماری روحانی زندگی کے لیے۔ خدا کے کلام کو کھولیں، خدا کا کلام آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو بھی یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ لیکن تب یہ ہوگا جب ہم خدا کا کلام کھولیں گے۔ خدا کا کلام کھولنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو کھولیں گے تو آپ کو ہر بات میں خدا کا حکم نظر آئے گا، اور آپ کی تربیت کے لیے وہ بات ہوگی، اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے وہ بات ہوگی۔ اور یہاں پہ لکھا ہے 24ویں آیت میں، اس کے بعد آخرت ہوگی، اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا۔ یسوع المسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب تک وہ ساری باتوں کو پورا نہ کر لے گا، وہ اپنی اس بادشاہت کو، اس خدمت کو پورا نہیں کر لے گا اور اپنے باپ کے حوالہ نہیں کر دے گا، تب تک وہ میرے عزیزو وہ سارا اختیار اور وہ خدمت کرتا رہے گا۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کر رہا ہے پالوس رسول، اور صلیب پر اس نے وہ کام پورا کر دیا، اور چھٹے کلمے میں وہ کہتا ہے کہ تمام ہوا۔ کہ یسوع اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جو تو نے خدمت مجھے دی تھی، نبیوں کی پیشن گوئیاں، وہ سب تمام ہو گئیں۔ اور 7ویں کلمے میں خداوند یسوع المسیح اپنے باپ کے ہاتھوں میں اپنی علم کو دے دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے، اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے، اور سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ پچھلا دشمن، یہ موت کیا تھی؟ موروثی گناہ کے وسیلہ سے، آدم کے وسیلہ سے جو موروثی جو گناہ تھا اس کے وسیلہ سے موت آئی۔
کہتا ہے سب سے پہلے وہ اس کو ختم کرے گا، اور یسوع مسیح نے وہ کیا۔ اس موت کو جو ماروثی گناہ تھا، نسل در نسل چلتا آ رہا تھا، جب تک کہ یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آئے اور جب تک لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، تب تک وہ نسل در نسل گناہ اور وہ موت چلتی آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ سب سے پچھلا دشمن جو نیز کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا۔ مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، اور سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح تب تک اپنی وہ خدمت کرتے رہے جب تک وہ چیزیں جو خدا نے بنائی تھی اور آدم کو بنایا تھا، اور مانوسی گناہ کی وجہ سے آدم خداوند کے جلال سے محروم ہو گیا تھا، لیکن یسوع مسیح جب آئے اور صلیب پر اپنی جان دی، اور جتنے لوگوں نے اس کو قبول کیا، نجات دہندہ قبول کیا، اس کا خون لے لیا، تو میرے عزیزوں وہ بھی بدل گئے۔ تب یسوع مسیح نے جو جس کے بارے میں لکھا ہے، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا۔ چھٹے اور ساتویں کلمے میں اپنے آپ کو وہ تابع کر دیتا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں۔ یہ ہے تابع کرنا۔ تو آج کیا ہم اتنے فرمانبردار ہیں کہ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں تو اس خدمت کو، اس زندگی کو جو اس نے آپ کو دی ہے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، کیا آپ بھی اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ وہ تبھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، تب آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے حضور رکھتا ہوں، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ بیٹے نے اپنے باپ کو عزت دی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے جو بات بھی کی، پکڑوائے جانے سے پہلے بھی اس نے دعا کی، اس نے یہی کہا کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں، پھر بھی تیری مرضی پوری ہو۔ یہ ہے اس کی فرمانبرداری۔ اور اسی میں پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس کی ہم دیکھیں گے 39 ورس، وہاں پہ لکھا ہے کہ سب گوشت یکساں گوشت نہیں، بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چپائیوں کا گوشت اور، پرندوں کا گوشت اور ہے، اور مچھلیوں کا گوشت اور 40 میں کہتے ہیں آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور، آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ اور 42 میں وہ کہتے ہیں مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے۔ یہ پورا حوالہ بھی ہم جو پڑھنے کو ہے قابل غور ہے، اس کے بعد ہم کلام کو کلوز کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یسوع المسیح جو ہے وہ ابدی حیات ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ فنا کی حالت میں یہ جسم بویا جائے گا، اس لیے اس جسم میں رہتے ہوئے ہم یسوع المسیح کی اس خدمت پہ غور کرتے ہوئے، جب یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اس میں قائم رہتے ہوئے جب یہ ہمارا جسم جو ہے فنا کی حالت میں بویا جائے گا، یعنی کہ دفن کیا جائے گا، تو یہ بقا کی حالت میں جی اٹھے گا، زندگی کی حالت میں جی اٹھے گا۔ اگر آج بھی ہم انہی گناہوں میں دفنائے جائیں گے تو یہ آپ بقا کی زندگی میں کبھی بھی نہیں اٹھیں گے، آپ انہی مردوں میں پڑے رہیں گے۔ جب آخری قیامت ہوگی، عدالت ہوگی، تاب حیات کھلیں گی، تب تک آپ پڑے رہیں گے۔ لیکن مسیح کی جو پہلے آمد ثانی ہے، 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، پہلا نرسنگا جب پھونکا جائے گا، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو اس میں سوئے ہیں، جنہوں نے اپنے سر کٹوائے ہیں، جنہوں نے اس کے نام پر موت لی ہے، جنہوں نے اس کی انکاری نہیں کی بلکہ یہ بولا کہ ہاں کاٹ دو ہمارا سر۔ بہت سارے نبیوں کی ایسی، رسولوں کی ایسی کہانیاں ہیں۔ سب سے پہلے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے جو مسیح میں سوئے ہیں۔ 43 میں کہتا ہے بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ آپ جلالی بدن لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ مسیح کے جلالی بدن میں اور ہمارے جلالی بدن میں فرق ہے۔
مسیح کا جو جلالی بدن ہے وہ زمین پر بھی ٹھہر سکتا ہے، لیکن ہم جو جلالی بدن لیں گے ہم زمین پہ ٹھہر نہیں سکیں گے، بلکہ ہم ہوا میں اڑ جائیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم جلالی بدن لیں گے۔ ہم جلالی بدن جب انسان ہوتے ہوئے لیں گے، ہم اس دیوار میں سے نہیں گزر سکیں گے، لیکن یسوع المسیح جب جلالی بدن میں، وہ اس دیوار میں سے بھی گزر سکتا ہے، اس چھت میں سے بھی گزر سکتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے جلالی بدن لے کر صرف آسمان پر اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ یہ وہ پہلے مردے ہوں گے جنہوں نے اپنے نام یسوع مسیح کے نام پر کٹوا دیے، اپنے سر کٹوا دیے، اپنا جسم کی فکر نہیں کی، اس زندگی کی فکر نہیں کی۔ یہ جو زندگی ہے یہ تو کچھ سالوں کی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی فکر کریں۔ کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے، ہم کمزور ہیں، اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ 44 میں کہتے ہیں نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ آمین۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ آدم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پہلے روحانی ہی تھا، لیکن اس کی شخصیت کیا تھی؟ اس کی شخصیت محدود تھی۔ محدود ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھا، گناہ میں گر گیا۔ اس لیے ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشریت کی تکمیل نہ ہونے سے کائنات نامکمل تھی، پہلی بشریت کی وجہ سے، لیکن دوسری بشریت نے آ کر اس نامکمل کائنات کو مکمل کر دیا، کیونکہ وہ دو ذاتیں رکھتا ہے، انسانی ذات اور الہی ذات۔ انسانی ذات میں رہتے ہوئے محدود ہے، لیکن الہی ذات میں رہتے ہوئے اللہ محدود ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بشریت نے اگر گناہ کیا، اس کی وجہ سے کائنات نامکمل ہو گئی، تو دوسری بشریت یعنی کہ دوسرا آدم یعنی کہ خدا، وہ خاکی نہیں تھا، وہ روحانی تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کے وسیلہ سے ہم نے زندگی پائی۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدمی زندگی بخشنے والی روح بنا۔ پچھلا کون تھا؟ بعد میں آنے والا، وہ یسوع المسیح۔ پہلا آدم زندہ نفس بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، یعنی کہ یسوع مسیح پہلے نہیں تھا، پہلے نفسانی آدم تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ آمین۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ کون اور آسمانی ہے؟ وہ لوگ جو یسوع المسیح کو قبول کر چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی آسمانی بادشاہی میں ان کو وارث بنائے گا بیٹے کے وسیلہ سے۔ جو بیٹے پہ ایمان رکھتا ہے اس کے وسیلہ سے ہم جو ہیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم آدم کی شکل پر ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ ہم اگر خاکی صورت پر تھے تو اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے، یعنی کہ جلالی۔ تو جلالی بدن لینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں ہم چلتے پھرتے بولتے کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسی بات تو نہیں کرتے کہ جس سے خدا ہم سے ناراض ہے، یا ہم اس بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ 50ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ فنا، فانی جسم، یہ فانی جسم ہے، گوشت اور خون کے ساتھ یہ جسم ہے، اس لیے ہم اس کی آسمانی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اس میں رہتے ہوئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو فنا ہے، بقا کی وارث اگر ہونا چاہتی ہے تو یہ جسم اور گوشت کو طبعی موت لینی ہے، لیکن طبعی موت لینے سے پہلے اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ چلتے پھرتے خداوند خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کو اگر قبول کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ اگر ہم اس جو پہلا حوالہ ہے اس میں ہم نے جو پہلی آیت ہی پڑھی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر ہم اس پر قائم نہیں رہتے تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ یہ کہنا کہ میں خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر چکا ہوں، تو میرے عزیزو اس لیے ضروری ہے۔ 51 میں کہتا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ وہی ہم جو بات کر رہے تھے، جلالی بدل لے لیں گے۔
ہم بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ غیر فانی، جو جسم بعد میں فنا نہیں ہو سکتا، اس کو غیر فانی کہتے ہیں۔ فانی وہ ہے جو فنا ہونے والا ہوتا ہے، جو فنا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، جلالی بدل لے لیں گے۔ وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے جو 1000 سالہ بادشاہی کے لیے بدل جائیں گے، جلالی بدل لے لیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو زندہ اٹھائے جائیں گے، ان کے بارے میں بھی لکھا ہوگا۔ سب سے پہلے وہ مردے جنہوں نے اپنے اس کے نام سے اپنے سر کٹوائے ہیں، جنہوں نے کوئی فکر نہیں کی اس فانی بدن کی، نفسانی بدن کی کوئی فکر نہیں کی، اور انہوں نے موت کو لیا، سب سے پہلے وہ اٹھیں گے۔ کتنے مبارک مردے ہوں گے وہ۔ اور پھر وہ لوگ جو چلتے پھرتے جو بدل جائیں گے، جن کے بارے میں پولس رسول کہہ رہا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے، یہ فانی جسم جو ہے، فنا ہونے والا جسم ہے، بقا کا جامہ پہن لے، زندگی کا جامہ پہن لے۔ تو میرے عزیزوں، اور یہاں لکھا ہے یہ مرنے والا جسم، یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ ہمارا ٹاپک کیا تھا آج؟ یسوع المسیح جو ہے حیات ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی کا منبع ہے۔ اور 54 میں لکھا ہے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ قابل غور ہے یہ آیت کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو بقا کا جامہ پہن لیں گے، اس فانی جسم کو فنا کر کے اپنا اور بقا کا جامہ پہن لیں گے۔ وہ کہہ دیں گے کہ اے موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ شیطان کو کہہ سکتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ موت کو لے کے آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں لکھا ہے اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور موت کا ڈنگ گناہ ہے، اور ابلیس جو ہے وہ آپ کو گناہ میں گراتا ہے۔ اس لیے آپ موت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ ابلیس کو کہہ رہے ہیں کہ موت تیری فتح کہاں رہی۔ ابلیس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موت تیری، اے ابلیس تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ کیونکہ موت کا ڈنگ گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے، یہ خداوند کا فضل ہے۔ پولس رسول جہاں بھی بات کرے گا وہ خداوند کا فضل اور اس کی یسوع المسیح کے فضل کی باتیں کرے گا۔ تو آخری ہم دیکھیں گے، بس اے میرے عزیز بھائیوں، اب کیا ضروری ہے کہ ثابت قدم اور قائم رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ زائش کرتے رہو، بڑھتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، خداوند میں رہتے ہوئے خداوند میں بڑھتے جائیں۔ اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اس کی 5 آیت اور 6 اور 10 میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہے۔ یہ اس بدن کے، جب تک ہم اس بدن کے وطن میں ہیں، جب تک ہم خدا کے ہاں سے جلا وطن ہیں۔ لیکن آگے وہ پولس رسول کیا کہتا ہے 7ویں آیت میں؟ کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ ہم سب ایمان پر ہی چل رہے ہیں کہ ہاں خدا یہاں پہ موجود ہے، خدا یسوع المسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ کہتے ہیں ہم آنکھوں پر نہیں دیکھتے، بلکہ آنکھوں دیکھی پر نہیں، بلکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر، اس بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن، اس کو خوش کریں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے ہوں۔ اور میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ راست باز ہونے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، میں آؤں گا، اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہے، میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ پولس رسول اس کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ خدا سے ناواقف ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ پولس رسول جس طرح کہتا ہے
کہ ہم اس وطن میں، اس بدن کے وطن میں ہیں، چاہے جلا وطن ہے، ہم ہیں خدا کے ہی. اس لیے اس وطن، اس جسم کے وطن میں رہتے ہوئے بھی خداوند کے اس وطن کو یاد رکھیں کہ ہمارا یہ وطن نہیں ہے. ہمارا ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہمارا اول درجہ ہے. اس لیے اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم یسوع المسیح کی وہ جو ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا جو منبع ہے، حیات ابدی ہے، اس کے بقا کا جو جامہ پہن لیں، تاکہ آپ کی جو پوشاکیں ہیں وہ بھی سفید ہو جائیں، تاکہ ہم بھی اس بھیڑ میں، وہاں لکھا ہے مکاشفہ میں کہ وہ بہت انگنت، بہت ساری ایسی بھیڑ ہے جو وائٹ جامہ پہنے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں اور وہاں پہ قدوس 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 کہہ رہے ہیں. آج کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی وہ سفید جامہ پہننے کے قابل ہو جائیں. اس کو پہننے کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جھوٹ پر مبنی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا جھوٹ گلا دیتا ہے انسان کو. اس لیے ہاں کی جگہ ہاں کرتے رہیں اور بڑھتے جائیں، خداوند میں قائم رہیں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.